खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पादरी शहबाज आइज़क है, मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ। और आप जितने खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आप सबको इस प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ और मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम के वसीले से आप बरकत पा रहे हैं। और आज हमारा पैगाम नए अहदनामे में से है। आए अपने आप को तैयार करें और खुदा के कलाम की तिलावत जो आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से आज के पैगाम के लिए है उसको करें। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिए। नए अहदनामा में से कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, उसकी 15वीं आयत से 20वीं आयत के आखिर तक तलावत की जाएगी। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब, 15वीं आयत से 20वीं आयत के आखिर तक। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ें। खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूक़ात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में से सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में मुजस्सम, उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हो खा आसमान की। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से आप में से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज हम बड़े अहम मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा मौजू है, अनवान है, टॉपिक है, और वो है यीशु मसीह। और आज के पैगाम का टाइटल अनवान है द वन एंड ओनली जीसस। सिर्फ एक वाहिद और सिर्फ यीशु मसीह, एक सिर्फ अकेला यीशु मसीह। कई लोग हैं वो दुनिया में यीशु को कई मसीहियों में से, कई आप कह लें कि खुदावंदों में से, कई नजात दहिंदों में से एक समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह सिर्फ वाहिद है और अकेला है और उस जैसा कोई नहीं है। कोई हमारे यीशु मसीह के जैसा नहीं है। मैं यहाँ पर जीसस ओनली की तालीम नहीं दे रहा कि ये नहीं, क्योंकि ऐसा फ़िरके की, मैं यहाँ पर यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ दुनिया में अकेला है, एक है, उसके अलावा कोई मसीह दुनिया के अंदर हो नहीं सकता। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया जाने लगा तो फरिश्तों ने आकर शागिर्दों से कहा था कि तुम यीशु को देख रहे हो जो उठाया गया है, तुम इसी यीशु को वापस आते भी देखोगे। तो खुदावंद यीशु मसीह वापस भी आएगा। आज दुनिया के अंदर कई बातों पर लोग कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं हमारे साथ, कई बातों के साथ वो मुत्फिक हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है तो इससे लोग नाराज़ हो जाते हैं, लोग इत्तफाक नहीं करते कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। तो हम खुदावंद यीशु मसीह को, जो खुदा का इकलौता बेटा है, जिसके वसीले से सारी चीज़ें पैदा हुई हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी मदद सराई करते हैं। यीशु मसीह के बारे में जब बात करेंगे, सबसे अट्रैक्टिव नाम, सबसे पुरकशिश नाम यीशु मसीह है। सबसे ज़्यादा जिस नाम पर तवज्जो की गई
तारीख में और मौजूदा दौर में वो यीशु मसीह है। जिस नाम पर सबसे ज़्यादा तनकीद की गई वो यीशु मसीह है। जिस नाम पर सबसे ज़्यादा एतराज़ किए गए वो यीशु मसीह है। मेरे अजीज़ों, 20वीं सदी में 20 सदियाँ हो गई हैं, लोग मिलियंस लोग बिलियंस लोग जो हैं वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरियां जो हैं वो किताबों जो यीशु मसीह के नाम के साथ जुड़ी हुई किताबें हैं उनसे भरी हुई हैं। एक टाइनी से छोटे से गांव बैतलहम में पैदा, शहर या गांव बैतलहम में पैदा होने वाला यीशु मसीह, इतनी तवज्जो उसने, अब समझ लें कि ट्रेंड उसने ली है, इतनी ज़्यादा उस पर उसका नाम लिया जाता है। उसने कभी फॉर्मल तालीम हासिल नहीं की, कभी फॉर्मल तौर पर वो स्कूल नहीं गया है, लेकिन आज बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उसके नाम से कायम हैं। इतना खूबसूरत नाम, ऐसी कुदरत वाला नाम, ऐसा खूबसूरत नाम कोई हो नहीं सकता। कोई हमारे यीशु मसीह के अब कह लें कि बराबर हो नहीं सकता है। कोई उस जैसा नहीं है जिसकी हम तारीफ़ करें, जिसके नाम को जलाल दें। खुदावंद यीशु मसीह खूबसूरत नाम है, तारीफ़ के लायक है, प्रस्तश के लायक है, और उसी ने हमें खुदा बाप के बारे में सिखाया है, खुदा के बारे में बताया है। तो आज हम जब यीशु मसीह के बारे में बात करने वाले हैं तो हमारा मतन जो है वो कुलसियों पहला बाब है और उसके 15 बाब की 20वीं आयत तक इस हिस्से पर मेरा पैगाम बेस करता है। तो पहली बात यीशु मसीह के बारे में जो सिर्फ एक है, उस जैसा कोई नहीं है, वो ये है कि यीशु मसीह अकेला है जिसने बाप को जाहिर किया है, जिसने बाप को हम पर जाहिर किया है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा था। मूसा ने खुदा से जिद की कि खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा मुझे देखकर कोई शख्स जिंदा नहीं बचता है। मूसा ने कहा कि खुदावंद मैं तुझे तेरा दीदार करना चाहता हूं। खुदा ने कहा ठीक है, तू मेरी पूंछ देखेगा, बैक देखेगा, लेकिन तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि कोई मेरा चेहरा देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पौलुस रसूल अपने खतों में लिखते हैं कि वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी इंसान की रसाई नहीं है। ना किसी इंसान ने उसे देखा है, ना देख सकता है। इंसान देखकर उसे मर जाता है। यीशु मसीह ने खुदा को जाहिर किया है। यीशु मसीह ने हम खुदा को हम तक पहुंचाया है। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। यीशु मसीह अपने बाप के नाम से आया था। यीशु मसीह और बाप एक हैं। यीशु मसीह अकेला है जिसने बाप को दुनिया पर जाहिर किया है। वो खुदा की सूरत पर है। यीशु मसीह ने बताया कि मैं अगर कोई खुदा को देखना चाहता है तो मुझे देखे। मेरा अक्सर ये कहना है कि जब लोग कहते हैं कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं, हमारा खुदा तुम्हारा खुदा एक है, हमारे एक माबूद हैं, तो मेरा सवाल ये होता है, या जो मेरे जानने वाले हैं अब वो भी ये सवाल करते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह की तरह का है। अगर तुम्हारा खुदा यीशु मसीह की तरह का है तो हम एक ही खुदा की इबादत करते हैं, वरना हम एक खुदा की इबादत नहीं करते। हमारा खुदा फ़र्क है, तुम्हारा खुदा फ़र्क है। हमारा खुदा एग्जैक्ट यीशु मसीह की तरह दिखता है। हमारा खुदा बिल्कुल यीशु मसीह की तरह का है। तो अगर किसी का खुदा यीशु की तरह का खुदा है तो हम एक खुदा की इबादत करते हैं, एक खुदा की प्रस्तुत करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह इंसान की सूरत में खुदा था। वो खुदा था, वो इंसान था, वो खुदा था और वो इंसान था। मुकद्दस मत्ती 11वें बाब की 27वीं आयत पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। कोई बाप को नहीं जान सकता यीशु मसीह के बगैर। कोई बाप तक नहीं पहुंच सकता यीशु मसीह के बगैर। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवा बेटे के और उसके जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। किसी ने बाप को नहीं देखा था, बेटे ने जाहिर किया है। किसी ने बाप को नहीं देखा था। और इसलिए लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही कलाम जो है जो मुजस्सम हुआ, ये खुदा है। यूहन्ना पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर कर दिया।
اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کر دیا۔ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا تھا، کسی نے اس کی شکل سے واقف نہیں تھا۔ یسوع مسیح کو جس نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ انسانوں جیسے کام نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح انسان تھا، خدا تھا۔ 12 سال کی عمر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیسی بڑی بڑی باتیں، کیسے بڑے بڑے یسوع مسیح آرگیومنٹس دیتا ہے۔ 12 سال کے چھوٹے، 12 سال کی عمر کے یسوع مسیح کی، جو ابھی بچہ تھا۔ یسوع مسیح نے خدا کو ظاہر کیا ہے۔ اگر کوئی یسوع پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے یسوع کو نہیں دیکھا، تو وہ خدا کے بارے میں گیس کرتا ہے، وہ خدا کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتا۔ یسوع مسیح کو جانے بغیر ہم خدا کو نہیں جان سکتے، یسوع مسیح کو مانے بغیر ہم خدا کو نہیں مان سکتے ہیں۔ یسوع مسیح 12 سال کی عمر میں وہ سارے سوال کرتا ہے جو استادوں کی سمجھ سے باہر ہے، جو استاد سمجھ نہیں سکتے۔ کسی شخص نے کہا، مجھے بڑی اچھی بات اس کی لگی، بڑی پسند آئی بات، بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے فرمایا، میں الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہوں۔ یسوع مسیح الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، وہ شروع ہے، وہ آخر ہے۔ یسوع مسیح اول ہے، وہ آخر ہے۔ یسوع مسیح کا کوئی اس کا اختتام نہیں ہے، کوئی اس کی ابتدا نہیں ہے، کوئی ازل نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ۔ یسوع مسیح کا نام سدا تک رہے گا، کوئی اس جیسا نام نہیں ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ میں اول اور آخر ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ یسوع مسیح الفا اور اومیگا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح جب پیدا ہوا وہ اپنی ماں سے بڑا تھا، وہ اپنے باپ سے، یوسف سے، جسمانی باپ سے بڑا تھا، کیونکہ یسوع مسیح اول اور آخر ہے۔ یسوع مسیح ابراہم سے بڑا تھا، یسوع مسیح آدم سے بڑا تھا۔ ماں والی سائڈ سے خداوند یسوع مسیح بھوکا بھی ہوتا ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، وہ لازر کی قبر پر آنسو بھی بہاتا ہے، لیکن باپ والی سائڈ سے وہ مریم سے بھی بڑا ہے۔ باپ والی سائڈ سے وہ کہتا ہے کہ جا تیرے گناہ بخشے گئے۔ باپ والی سائڈ سے خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، لیکن ماں والی سائڈ سے خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے۔ یسوع مسیح آپ کہہ لیں کہ یسوع مسیح غریب ہے، یسوع مسیح پاورٹی یعنی کہ غریب بن کر ہے، لیکن باپ والی سائڈ سے بہت امیر ہے، دولت مند ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ معبودوں کا معبود ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی شان ہے، یسوع مسیح کی آن ہے۔ یسوع مسیح جیسا کوئی ہو نہیں سکتا ہے، کوئی بھی۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اکیلا اور واحد ہے، کوئی اس جیسا دوسرا نہیں ہے۔ زبور 89 اس کی 27 میں ذرا پڑھیں، لکھا ہے، اور میں اس کو اپنا پلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اس کو اپنا پلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یسوع مسیح پیدا کیا جائے گا، خلق کیا جائے گا، یا یسوع مسیح کو تخلیق کیا جائے گا، نہیں۔ اس کا مطلب کہ خدا اسے اپنے دل میں پہلے سے تخلیق کا پلان بنایا ہوا ہے، یہ فزیکلی نہیں۔ دنیا کا شہنشاہ یسوع مسیح ازل سے ہے، اس کے کوئی ابتدا نہیں ہے۔ میں دوبارہ دہراتا چلوں، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح میرے عزیزو بادشاہوں سے بڑا ہے۔ دنیا کے سارے بادشاہ جب سے آ رہے ہیں، یسوع مسیح ان سے پہلے ہے، سارے بادشاہوں سے بڑا ہے۔ پہلی بات کہ یسوع مسیح نے خدا کو ظاہر کیا ہے۔ خدا کو کوئی جانتا نہیں تھا، کسی کو خدا کا پتہ نہیں تھا، صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے لوگوں کو خدا کا پتہ لگا ہے۔ اور میں دوبارہ پڑھوں، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اندیکھے خدا کی صورت پر ہے، وہ خدا کی کسی نے صورت نہیں دیکھی ہے۔ جس نے یسوع کو دیکھا ہے وہ ایگزیکٹ خدا کی صورت ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیار، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا کی۔ ساری چیزیں یسوع مسیح کے وسیلے سے پیدا کی گئی ہیں۔ ساری چیزیں، ریاستیں، حکومتیں، اختیارات، طاقتیں، تخت، دیکھی اندیکھی چیزیں، ساری یسوع مسیح کے وسیلے سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور دوسری بات، یسوع مسیح اکیلا اس کائنات پر حکمرانی کرتا ہے۔ یسوع مسیح اکیلا اس کائنات کا حکمران ہے۔ لکھا کہ ساری چیزیں اسی میں
کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی، زمین کی، دیکھی اندیکھی، تخت، ریاستیں، حکومتیں، اختیارات، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا کی گئیں اور اس کے واسطے پیدا ہوئیں۔ یسوع کے واسطے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ یسوع مسیح ان پر حکومت کرتا ہے۔ یسوع مسیح اس تخلیق کی، اس ساری کائنات کی تخلیق کی طاقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی وہ طاقتور تھا، اس کے پاس پاور تھی۔ خداوند یسوع مسیح پیدائش کا خدا ہے، پیدائش کی کتاب کا خدا ہے۔ یسوع مسیح پیدائش کی کتاب میں جو خدا آدم کے ساتھ باتیں کرتا تھا وہ ہے۔ یسوع مسیح خروج کی کتاب میں جو ان کے ساتھ چلتا ہے وہ ہے۔ یسوع مسیح وہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب سدرک میثاق ابدنجو کو آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیا گیا تو بادشاہ نے سوال کیا کتنے لوگ ڈالے تھے؟ انہوں نے کہا 3۔ وہ کہتا ہے میں 4 دیکھ رہا ہوں، اور چوتھے کی صورت الہزادے کی سی ہے۔ چوتھا خدا کی طرح دکھتا ہے، اس کے بیٹے کی طرح دکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح مسیح، وہ ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے، ساری کائنات پر اس کی حکومت ہے۔ سب چیزیں اس کے واسطے پیدا کی گئی ہیں، اس کے واسطے پیدا کی گئی، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ سب چیزیں یسوع مسیح میں قائم رہتی ہیں۔ یسوع مسیح کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ کوئی چیز یسوع مسیح کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی میرے عزیزوں۔ کوئی چیز جو ہے اس کو عروج نہیں ہو سکتا یسوع مسیح کے بغیر۔ کوئی چیز محفوظ نہیں رہ سکتی ہے یسوع مسیح کے بغیر۔ یسوع مسیح اس کائنات کو محفوظ کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح اس کریشن کو پریزرو کرنے والا ہے۔ یہ خوبصورت چاند ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو کسی نے باندھا ہوا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ ان کو کسی نے باندھا ہوا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ یسوع ہی از گلو آف گلیکسی، یعنی کہ یسوع مسیح ساری چیزوں کو محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز جو ہے وہ بندھی ہوئی ہے، ایک سسٹم کے اندر ہے، اور یہ سارا سسٹم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اس تخلیق کا مقصد یسوع مسیح ہے۔ اس تخلیق کا مقصد یسوع مسیح ہے۔ وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ میں اور آپ بھی یسوع مسیح کے بغیر ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ ہمیں یسوع مسیح کی ضرورت ہے، اس کے فضل کی ضرورت رہتی ہے۔ یسوع مسیح کا فضل ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح اس ساری کائنات کا خالق ہے۔ یسوع مسیح ساری کائنات کا محفوظ کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح کے وسیلے سے یہ کائنات محفوظ ہے۔ اور آپ دیکھیں کئی مذاہب ہیں، کئی بے شمار مذاہب جو جنہیں ہم مشرقی مذاہب کہتے ہیں، آپ ان کے بارے میں دیکھیں، ان کا تصور ہے جنم کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ اس جنم میں اچھے کام کریں گے، اگلے جنم میں آپ یہ بنیں گے، اس کے بعد آپ یہ بنیں گے، اس کے اگلے جنم میں آپ مختلف ہوں گے۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتی ہے۔ بائبل مقدس ہمیں ایسا نہیں سکھاتی ہے۔ یسوع مسیح ساری کائنات کا خالق ہے، وہ ساری چیزوں کا بنانے والا ہے۔ بائبل کی یہ جنموں کی تعلیم بائبل کی نہیں۔ آج کل انڈین میڈیا سے پاکستانی بچے جو متاثر ہوتے ہیں، کئی بچوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کئی بچے جو ہیں بہت تاثر لیتے ہیں۔ میں نے بڑی دیر پہلے سنا کہ کسی بچے نے اپنے ماں سے کہا کہ ہم مندر کا بجائیں گے ہم نے مندر کا بجانا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم مندروں والے نہیں ہیں۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح پیدا ہوا ہے، وہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے ہمیں ساری چیزیں اس کے وسیلے سے اور اس کے واسطے پیدا کی گئی ہیں۔ تیسری بات، یسوع مسیح اکیلا ہمارا باپ کے ساتھ ملاپ کرانے والا ہے۔ اس دنیا کا ملاپ یسوع مسیح کے ساتھ باپ کے ساتھ یسوع مسیح کی وجہ سے ہوا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری تقصیروں کو ہمارے ذمہ نہ لگایا، بلکہ اس نے ہمارا باپ کے ساتھ میل ملاپ کرا دیا۔ پھر جب یسوع مسیح پیدا ہوا، فرشتگان نے کیرل جب گایا، یہ جو خدا کی تمجید کی گئی، یہ گیت گایا، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔
میرے عزیزو، ساری چیزیں جو تخلیق کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا رابطہ ملاپ خدا کے ساتھ یسوع مسیح نے کرایا ہے۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیے، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے اور اسی کے خون سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی۔ خداوند یسوع مسیح نے ساری چیزوں کا ملاپ کرایا، میل کرایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت کے وسیلے سے میرے عزیزو ہماری باپ کے ساتھ صلح ہوئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موت، اس کی صلیبی موت کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وسیلے سے جب اس نے اپنا خون باپ کے سامنے پیش کیا ہے تو ہمارے باپ کے ساتھ باپ تک رسائی ہوئی ہے، صلح ہوئی ہے باپ کے ساتھ۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے نیزہ مارا گیا، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا، صلیب پر دار کر دیا گیا، صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھ گئے ہیں اور مسیح خداوند اپنی زبان مبارک سے کلمات نکال رہے ہیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا، یہ پہلا کلمہ کہا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹے کلمے پر یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، پورا ہو گیا، اٹ از فنشڈ۔ یسوع مسیح نے جب کہا کہ تمام ہوا، یہ وہ واحد شخص ہے دنیا کی تاریخ میں جو اپنے کام پورے کر کے گیا ہے مرنے سے پہلے، ورنہ ہر شخص مرنے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ یسوع مسیح واحد ہے جو اپنا کام پورا کر کے گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں مرنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سارے کام مکمل کر لیے ہیں، کسی کا کوئی کام ادھورا ہے، کسی کا کوئی ادھورا ہے، لیکن یسوع مسیح نے سارے کام پورے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام ہوا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم فنشڈ، اس نے کہا کہ اٹ از فنشڈ، یعنی کہ تمام ہوا، پورا ہوا، جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے سارا کام پورا کیا۔ صلیب پر چڑھ کر جب اس نے کہا کہ تمام ہوا اپنی جان دینے سے پہلے، اس کا مطلب یہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنی جان صلیب پر ہمارے گناہ، یہ اس کے گناہ نہیں تھے، یہ ہمارے گناہ تھے، وہ اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا تھا، وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے چڑھا ہے، اور جب وہ صلیب پر ہمارے گناہوں کے لیے چڑھا اس نے اپنی جان دینے سے پہلے کہا تمام ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باپ کے سامنے باپ عادل ہے، منصف ہے، وہ گنہگار کو گناہ کی سزا دینا چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح پر ہمارے گناہ لادے گئے ہیں تو چاہیے تھا کہ کوئی راست گناہ سے مبرہ ہمارے گناہ کے لیے مرے، تو باپ عادل تھا، خدا باپ کو یسوع مسیح نے اپنا خون پیش کیا ہے اور عدل کے تقاضے کو پورا کر کے اس نے باپ کے انصاف کو مطمئن کیا ہے، مطمئن کیا ہے باپ کے انصاف کو۔ اور وہ کہتا ہے کہ تمام ہوا، اس نے میرے گناہ کی قیمت ادا کر دیا صلیب پر، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اس کے خون بہانے کی وجہ سے ہماری خلاصی ہوئی ہے، ورنہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ جب جب کیا جاتا رہا مزدوری اس کی موت تھی، لیکن یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس کے خون بہانے کے وسیلے سے، یسوع مسیح کے ذریعے سے ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، ہمارا باپ کے ساتھ میل ملاپ ہو گیا۔ اگر آپ صلیب کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر ہے، میں ایک بڑی پیاری تصویر میں اکثر میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ اس کے اندر اس پر جو صلیب پر کپڑا ڈالا گیا ہوا ہے، یعنی کہ خالی صلیب ہے اور اس پر ایک کپڑا ڈلا ہوا ہے اور اس کے نیچے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اس نے اپنے بازو پھیلا کر جان دے دی، اور اس نے کہا کہ اتنی زیادہ، اتنی محبت خداوند یسوع مسیح ہم سے کرتا ہے۔ یسوع مسیح ہماری باپ کے ساتھ صلح کرانے کے لیے، باپ کے ساتھ میل ملاپ کرانے کے لیے ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا۔ میرے عزیزوں، یہ گناہ میرے تھے اور آپ کے تھے، یسوع کے نہیں تھے۔ یسوع مسیح is the one and only، وہ صرف واحد اور اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ملاپ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوا ہے، اور اس لیے مسیح خداوند فرماتے ہیں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا ہے۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ بیڑوں کا دروازہ میں ہوں، یسوع مسیح دروازہ ہے، وہ اچھا چوپان ہے، اس کے بغیر
کوئی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جب خدا کا بندہ پالوس رسول کلسیوں کو لکھ رہا تھا تو اس کے یہ الفاظ بڑے حق بجانب تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے سچائی پر مبنی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں۔ یسوع مسیح میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ یسوع مسیح کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی نے یسوع مسیح کو پیدا نہیں کیا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ اور اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ یسوع نے کسی سے زندگی لی نہیں ہے، اس میں زندگی تھی، اس سے زندگی لی گئی ہے، اسے زندگی کسی نے دی نہیں ہے، اس میں روشنی تھی۔ یسوع مسیح ان ساری چیزوں کو، ستاروں کو، یسوع مسیح سورج کو روشن کرنے والا ہے، آفتاب صداقت ہے، وہ ساری چیزیں اس میں پیدا کی گئی۔ اور لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمی، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی۔ جس چیز میں زندگی ہے یسوع سے زندگی لی گئی ہے۔ آسمان کی ہوں، زمین کی، دیکھی ہوں، اندیکھی، تخت ہوں، ریاستیں، حکومتیں، اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ سب چیزیں اس میں پیدا کی گئی، اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ یسوع مسیح سے زندگی لی گئی ہے، اسے زندگی کسی نے دی نہیں ہے۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے تو مسیح خداوند نے اپنی جان دینے سے پہلے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع سے زندگی کوئی لے نہیں رہا، یسوع مسیح اپنی مرضی سے رضا کرانہ طور پر اپنی زندگی دے رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ کوئی مجھ سے میری جان چھینتا نہیں ہے، مجھے جان دینے اور لینے دونوں کا اختیار ہے۔ اور اس لیے جب وہ رومی سپاہی آئے کہ چیک کریں کہ وہ مر گیا ہے کہ نہیں، یہ ڈاکو مر گئے ہیں کہ نہیں، تو جب یسوع مسیح کو دیکھا تو وہ پہلے ہی مر چکا تھا، اس نے اپنی زندگی دے دی ہوئی تھی، خدا کے ہاتھ سونپ دی تھی۔ اور اس لیے پہلا تو اس نے کہا وہ اتنی جلدی مر گیا۔ میرے عزیزو، یسوع میں زندگی ہے، وہ ہم سب کو زندگی دینے والا ہے۔ صرف یسوع مسیح، the one and only Jesus، صرف ایک یسوع ہے جو آسمان پر ہے، جو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ تمام مخلوق سے پہلے ہے، سب چیزیں اس میں پیدا کی گئی ہیں، سب تخت ریاستیں اس کے غلام ہیں، اس کے قبضے میں ہیں، وہ اکیلا اس دنیا کا نظام چلانے والا ہے۔ تو یسوع مسیح نے خدا کو ظاہر کیا، یسوع مسیح حکومت کرتا ہے، وہ اکیلا اس کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ اور آخری بات کہ وہ اکیلا ہے جس نے ہماری باپ کے ساتھ صلح کرائی۔ آئیں اس یسوع کی پرستش کریں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں، اس کی عبادت کریں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے۔